बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पनामा पेपर्स लेकर हम जैसे आपकी खिदमत में हाजिर है डीएम ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान का इस वक्त का जो बर्निंग इशू है, जो हॉट टॉक है, उसके बारे में बात करेंगे, और वो है पनामा लीक्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला अपना सुनाया है, उस पर हम यहाँ आज गुफ्तगू करेंगे, माहिर कानून की राय लेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे। हमारे साथ पैनल, दो हिस्सों में एक पैनल होगा। उस पैनल में पहले हिस्से में जो हमारे साथ मौजूद हैं मैनचेस्टर के मारूफ और मकबूल वकील हैं, सोलिसिटर हैं, बहुत कामयाब वकील हैं, जनाब मकबूल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक और माहिर कानून, साबका डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब लाहौर जनाब राना बख्तियार साहब, और उनके साथ माहिर फ़ल्कियात व अमलियात जनाब हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। इस पैनल में हम तीनों अफराद से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा हसन रज़ा साहब आपसे कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस थी और फर्दर आपकी क्या प्रेडिक्शंस होंगी आज के फ़ैसले के हवाले से। जी, 3 दिन पहले मुझे डॉक्टर साहब ने पूछा था कि आप हसन रज़ा बताओ कि आपका हिसाब या इल्म क्या कहता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि ये कैलकुलेशन के हवाले से नवाज़ शरीफ जो हैं इस केस से बचते नज़र आते हैं, यानी डिसक्वालिफिकेशन जो है वो नज़र नहीं आती। ठीक है, बस इतनी बात होती। नहीं, ये डिसक्वालिफिकेशन सरे दस्त है या 60 दिन के बाद भी है? देखें, ये साल के एंड तक 15 दिसंबर तक नवाज शरीफ को काफ़ी परेशानी रहेगी। अच्छा, हाँ, ये जान छुटती नहीं है नवाज शरीफ की, लेकिन इसमें यह है कि इन द एंड वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ को तो पकड़ना। 15 दिसंबर के बाद फिर हाँ। उनको आदत हो जाएगी इस परेशानी की? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अच्छा। कि आदी कौन है, लेकिन बात ये मैं इल्म की कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी। मकबूल साहब, सारी नज़र आपकी सारे केस पे रही है और आपके बहुत सारे आप तबसरे करते रहे हैं, आज भी आपने बड़े तबसरे किए हैं। ज़रा पहले तो ये बतलाइए कि आप इसको कैसे देखते हैं कि ये फ़ैसला जो है इसकी कानूनी हैसियत क्या थी और ये किस तरह हुआ है? देखिए, ये तो ऑब्वियसली है, कहीं भी कोई फ़ैसला होता है तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो कहते हैं फ़ैसला उसी को माना जाता है। सही। इसमें ये हुआ है कि 3-2 है, वर्डिक्ट ये है कि 3-2 जी। और मेजॉरिटी वर्डिक्ट जो है वो यही है कि वो मेरा मतलब दे हैव गिवन क्रेडिट टू नवाज शरीफ। अच्छा, वी हैव टू बिलीव इन टू दैट। अच्छा। उन्होंने ये ज़रूर कहा है, जो ये फैसला आया ना, नो दिस इज़ कम्बाइंड नाउ, राइट। ये ना कहना कि उस जज ने ये कहा, वो उसने कहा, वो 3-2 का फैसला था कि क्या इन्हें नायल करार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है। वहाँ से वो जीत गए हैं, वो कहते हैं जी 3-2 का फैसला आ गया। सही, दैट्स वन ऑफ द वर्डिक्ट्स जो पहले आई है, सही। राइट। बाद में क्रिटिसिज्म, जैसे उन्होंने नैब की क्रिटिसिज्म की है, जी, इदारों की क्रिटिसिज्म की है उन्होंने हर सब किसी की, मेरा मतलब जो इस मुल्क में हम हमेशा कहते हैं नॉट फिट फॉर पर्पस, वो अदारे तो है ही नहीं फिट फॉर पर्पस। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये शौक ज़रूर हुआ है कि उन्हीं अदारों को आपने बाद में कह दिया जी इनकी एक टीम बना दो और इन्वेस्टिगेशन, जिसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम दे दिया, इंस्टेड ऑफ कह लें कि कोई कमीशन बनाने का, एक नया नाम दे दिया है कि ये जी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सही। और 7 दिन में ये कमेटी बनेगी और 2 हफ्ते के बाद हमें रिपोर्ट करेगी कि आपने क्या किया है, और 60 दिन के अंदर अंदर हमें बताएगी कि तो फैसला क्या है। तो फिर तो लेकिन ये एक बात ज़रूर कहनी चाहिए यहाँ, ये अदारे जितने भी हैं ना, देर ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो है नहीं कि इंडिपेंडेंट है, दो दे आर ब्यूरोक्रेट्स, आई नो दैट। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री तो देखो, नेवर माइंड आइन क्या कहता है, ये कहता है सो रियली इज गिविंग समवन अ क्लीन शीट। पाकिस्तान का कोई भी इदारा फ्री ऑफ फ्लुएंस तो नहीं है। तो आज तक हिस्ट्री देख ले, जी। ये तो कहते हैं ये तरीकी फैसला है। ऑब्वियसली तरीकी फैसला इसलिए है कि एक कमीशन बना दिया है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यही एक तरीकी है। दूसरी तरीकी ये है कि कितने आज तक कमीशन बने हैं, कोई फैसला हुआ है? सही। इस मुल्क में हिल्सबरा डिजास्टर का कितने 19 साल बाद फैसला हुआ कमिश्नर बन के, जी, इस मुल्क में भी। इस मुल्क में भी। सही। तो वो 60 दिन में अगर कहें कि पूरा का पूरा फैसला कर देंगे, आई थिंक कि वी आर एग्जैजरेटिंग अ बिट टू मच देयर। और बात ये है कि अदारों में जितने भी है
یہ FIA لا لو, ISI بھی انہوں نے کہہ دیا ہے, جی ہاں. IB بھی کہہ دیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ بھی کہہ دیا, اسٹیٹ بینک بھی کہہ دیا ہے. دیس آر آل کنٹرولڈ بائی دی سپریم آف دی اسٹیٹ. سپریم آف دی اسٹیٹ. سو وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے وہ آپ سب خود ہی جانتے ہیں. سو فیصلہ یہ ہے کہ قوم کو تھوڑی سی تسلی مل گئی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے, اب آپ ذرا خاموش رہیں, اب آئندہ بھی دیکھیں گے کہ یہ غلطی نہ کرے. کرپٹ حکمران لٹکے نہ لٹکے, اب 20 کروڑ عوام تھوڑی سی پھر لٹک گئی ہے. دیکھیے آپ نے اگر پڑھی ہوگی نا جو یہ فیصلے کی بھی بات ہے, یہ گاڈ فادر ہے نپولین نے لکھی تھی یس 1969 میں, یہ کتاب لکھی کہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں نا کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرتے ہیں. بالکل صحیح. دیٹس اے کرائم بیہائنڈ آل منی. وہ تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو پیسہ بناتا ہے وہ نہیں ہے کسی نے, لیکن وہ غلطیاں جو ہے نا رائٹ, وہ چھپاتا جو سب سے اچھا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو پکڑا جاتا ہے وہ چور ہے. ان کا وہ فکرہ تھا اس گاڈ فادر میں کہ بیہائنڈ دی گریٹ فارچون There is a دیر از اے کرائم. Right. تو وہ بڑا مشہور فکرہ ہے. نہیں صحیح بک, یہ پہلے بک لکھی تھی نا جو بک 1969 میں. ہاں جی, اس بک کا یہ پیوزے کی بک ہے یہ. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اب ڈیبیٹ کس بات کی ہے, رائٹ. اوکے جی انہوں نے کہہ دیا یہ پیش ہوں گے, صحیح رائٹ, اپنے سبارڈینیٹ میں پیش ہی ہونا ہے نا. صحیح ٹھیک ہے. They're all subordinated to that. ود فل پروٹوکول. Yeah. اچھا ایک بڑا مختصر سوال یہ ہے کہ 2 ججز نے ان کو تقریباً نااہل کہہ دیا ہے, اگر 5 بھی کہہ دیتے تو کیا وہ نااہل ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا, اگر تو وہ تو میجورٹی ہو جاتی نا. اچھا میجورٹی کا فیصلہ ہے. میرا مطلب یہ میرے بڑے قابل دوست بیٹھے ہیں, میرے قابل دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ, یہ ان کو پتا ہے کہ اگر 10 جج بھی ہوں اور 6 کہہ دیں یس اور 4 کہہ دیں نو, تو ورڈکٹ تو وہی ہوگا نا جو میجورٹی ججز کہتی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے اب جی 2 ججوں نے کہہ دیا وہ فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیموکریسی کہاں رہی؟ صحیح. اگر آپ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں وہی ہے تو میجورٹی ونس. اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا, لیکن میں رانا صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں. رانا صاحب آپ نے سارا فیصلہ دیکھا ہے, لوگوں کی رائے دیکھی ہے, سیاستدانوں کے بیانات دیکھے ہیں, ان کا ریئیکشن دیکھا ہے. پہلے تو آپ تھوڑا سا یہ بتلائیں کہ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 2 ججز نے کہا ہے کہ یہ ہماری نظر میں نااہل ہے, 3 نے یہ نہیں کہا کہ نااہل ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے, البتہ تھوڑا سا ان کو ایک ٹائم دے دیا ہے. تو یہ ذرا بتلائیں کہ اگر واقعی 5 ججز بھی کہہ دیں تو اسٹیٹ میں یہ نااہل ہو سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امجد شاہ صاحب. اور یہ مائک ذرا نزدیک کر لیں پلیز. بھائی مقبول صاحب نے جو بات کی ہے, فرسٹ آف آل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ فیصلہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو میجارٹی ججز کرتے ہیں. اختلافی نوٹ کوئی بھی دے سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. اب آپ اس کو اس بات میں کنفیوز نہ کریں عوام کو اور لوگوں کو کہ جی میجارٹی ججز نے فیصلہ دے دیا ہے وہ تو اختلافی نوٹ ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس ججمنٹ کا آپ پورا موازنہ کریں, دیکھیں, تو آج کے دن کی جو پروگریس ہے اس ججمنٹ میں ان دی فیور آف جماعت اسلامی, پرٹیکولرلی ان دی فیور آف شیخ رشید ہے. ٹھیک ہے. جو اس کی پٹیشن تھی وہ صرف اس پوائنٹ پہ تھی کہ 62 اور 63 آرٹیکل پر تھی, باقی دونوں پارٹیوں کی یہ نہیں تھی, اور کہ باقی پورے کچھ 8-10 ایسی ان کی تھی سبمیشنز, اس کی صرف یہ سبمیشن تھی. صحیح. اب دیکھیں عوام کی نظر میں یہ ڈھول بجا لیں جن کو نہیں پتا. صحیح. لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوگا جب لا نو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ میجارٹی ججز فیصلہ آ گیا ہے ان دی فیور آف پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 5 ججز میں سے 3 ججز نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے یہ 13 آلموسٹ کوئریز ہیں جس کے بارے میں ہم اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کروا کے ایک کمیشن ایک کمیشن نہیں, سوری اس کو کنفیوز نہ ہو, یہ کمیشن نہیں ہے, یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, کنسسٹ آف MI اور ISI اور نیب, FIA اور
جو اس کا بینک کا اسٹیٹ بینک کا ہے، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ کا بیچ میں منی لانڈرنگ ہے. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از مور ڈینجرس گوئنگ ٹوورڈز دی مسٹر نواز شریف. ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں گے آپ ان کو تو بڑی تاریخ ملی ہے، وہ ان کے حق میں مجھے کوئی پینل میں سے کوئی دوست ایک ورڈ نکال کے بتا دے جس میں یہ بات انہوں نے کہی ہو کہ یہ goes in the favor of نواز and his whole family. کلین چٹ تو بالکل نہیں ملی ہے. نہیں، مجھے کوئی ایک لفظ یہ بتا دیں جس میں انہوں نے اپریسیشن کسی بات کی ہو. لیکن آپ سن لیں پانچوں ججز نے جو انہوں نے ایک لیٹر کورٹ میں پیش کیا، قطری لیٹر، اس کو بوگس قرار دیا. صحیح. کیا یہ اٹ گوز ان دی فیور آف نواز شریف اور اٹ گوز ان دی فیور آف دی پٹیشنر؟ اٹ گوز ان دی فیور آف دی پٹیشنر. میری بات سن لیں ذرا، میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لوں. اب جب کوئی بندہ بوگس ڈاکومنٹ کسی کورٹ میں پیش کرے گا تو وہ 468 471 ایک سیریز ہے جس کے زمرے میں آتی ہے فوجری، وہ اس میں آئے گا. اب کورٹ کو اختیار بھی مل گیا ہے یا کسی بندے کو بھی کل کوئی پٹیشن ڈال کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ 5 ججز نے کہا ہے کہ یہ بوگس لیٹر انہوں نے پیش کیا ہے اور کورٹ کے اندر پیش کیا ہے اور اس کو کورٹ کے اندر استعمال کیا ہے، لہذا ان پر کرمینل کیس ہو سکتا ہے. ایک بات. اب مجھے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا فی الحال اختلافی نوٹ ہی ہے، میجارٹی ججمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کی فیور میں گئی ہے. میجارٹی ججمنٹ یہ ہے اس وقت کہ ایک کیس کو پوسٹ پون کر کے ایک ڈیٹ سے دوسری ڈیٹ کی طرف لے کے چلے گئے. یہ ایکچولی اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کیس کے اندر وہ یہ ہے. اس کو آپ جیت یا ہار ابھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو ران صاحب ایسے ہی لگتا ہے کہ میرا مطلب جسٹ لٹل کوسچن آئی وانٹ ٹو آسک یو. میرا مطلب 2 ججوں نے کہا کہ ہم، آپ نے کہا نا 62 اور 63 کی تھی پٹیشن تھی نا، 2 judges agreed to that. Yeah. 3 didn't. Uh-huh. It's simple as that. So what is the verdict then? No, I'm asking you, never mind anything else. The petition was... آپ سوال کر لیا، ہم جب کہیں گے میں جواب دے دیا. اب 2 ججز نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ججمنٹ ابھی انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے till next 60 days unless and otherwise وہ فردر اپنی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر لیتے. تو جنہوں نے نہیں کہا وہ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ایگری کر رہے ہیں. ہاں، وہ جنہوں نے نہیں کہا وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، تو میننگ دیر بھائی میجارٹی ججمنٹ ہوگی ان دی فیور آف پرائم منسٹر. اگر ان تینوں میں سے ایک نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو بات 2 ججز نے کہی ہے وہ چلا جائے گا فیصلہ. یعنی کہ ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 3 ججز نے جو فیصلہ ہے ان دی فیور آف جو ہے. ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی ججمنٹ آئی ہی نہیں، ابھی ججمنٹ پینڈنگ ہے، ابھی ججمنٹ پینڈنگ ہے. کسی کی فیور میں یہ اگر کوئی یہ ہاں فیور میں نہیں ہے، جہاں تک آئی ہے وہ 2 جج تو کلیئر ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں ہو سکتے. My learned friend, the question is Article 62 and 63, right? Have this been implemented or not by the court? It can be implemented if not can be. Has it been or not? The question is, has it been or not today? Today? No, till this next 60 days. Thank you. That's all I am saying. This is not a matter of thank you. This is a matter of understanding. Why? Because these 3 judges have not given their own verdict. تو اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں 554 pages of judgment today, by the way, and it's a big book to read. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جو وہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ الجھ جائے گی، وہ پوری بک پڑھے گے سارے اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنا. how will they remember? they're not even judiciary. صحیح بات ہے. یہ میری بات کریں گے انویسٹیگیشن ٹیم جتنی بھی بنتی ہے نا، they should be investigating bodies by the judges جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. عام آدمی کو دے دو گے he wouldn't even understand. بالکل صحیح بات ہے. جبکہ یہ فیصلہ عام آدمی سے تو بالکل ہی بالا ہے نا، ان کے تو سمجھ کا ہے ہی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی ایک جو ٹیکنیکل آدمی ہے اس کو عام آدمی نہیں بننا چاہیے. عام آدمی کے واقعی سمجھ کی بات نہیں ہے. وہ کہے گا کہ نواز شریف اسٹل ایٹ دا سیٹ
اور وہ جیت گیا ہے. صحیح ہے. لیکن جو ٹیکنیکل بندہ ہے, جو لا نوئنگ بندہ ہے, جو لا بنانے والا بندہ ہے, جو لا پڑھنے والا بندہ ہے, اس کو خیال یہ کرنا چاہیے کیا 3 ججز نے اگر یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آتے یا ان کا باقی, تو کیا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ ان کو کلین چٹ ہے؟ اگر نہیں کہا دے میننگ دیئر بھائی ان کا فیصلہ ابھی محفوظ ہے. بالکل صحیح. وہ کریں گے آفٹر 60 ڈیز. وہ 60 ڈیز میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں بہت سارے حربے آئیں گے اب یہ 60 ڈیز کو بڑھانے کے لیے. اب کوئی بیمار بھی ہوگا, اب کوئی کہے گا کہ جی ہمیں یہ چیز ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے ٹائم بھی دیا جائے, اب اس کو خراب بھی کیا جائے گا. میں نہیں یہ کہتا, یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن اگر یہ کوئی بات کہہ دے کہ آج کے دن کا جو ڈیسیژن ہے ماسوائے نون لیگ کو ایک جتنے کا کہ جی ٹل فردر جو ہے نا وہ 60 ڈیز کے لیے, کیا مجھے یہ بتائیں ایک جج بھی سپریم کورٹ کا یہ بات کہہ دے کہ یہ جی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں, کیا اس کا اخلاقی طور پر کچھ بنتا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا 100% صحیح ہے کہ جو اس سے سلیز لگی ہے نا, سلیز تو ویسے ہی کوئی تہمت لگ جائے نا تو ضمیر والے انسان تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں. دنیا میں ہوا ہے, اٹ ڈز ہیپن. لیکن وین وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کی ورڈکٹ کیا ہے, ورڈکٹ تو یہی ہے سمجھے نا. 2 نے کہا ہے کہ وی ڈونٹ اگری, لیکن 3 نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ جو ناٹ شیور یا نہیں, لیکن ہم 3 نے یہ نہیں کہا کہ لیکن انہوں نے یہ نہیں, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈس ایگری نہیں کرتے. سر یہ ہے اگر ایک جگہ پہ بھی آپ انہوں نے ڈس ایگری نہیں کرتے. بہرحال پوری ججمنٹ میں کوئی بندہ دکھا دے آنے والا, آپ اس کو ذرا اچھی طرح چیک کریں جی. اور میں اس دوران ایک بریک لیتا ہوں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ پینل میں چند اور ماہرین ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت سے ماہر قانون جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, جو اپنی اپنی فیلڈ میں بڑے یکتا ہیں, بڑا ان کا نام ہے. پچھلے بریک سے پہلے ہمارے پینل میں آپ نے دیکھا کہ جو ماہر قانون یہاں موجود تھے انہوں نے اپنی بات کی ہے, لیکن اس نشست میں ہمارے ساتھ 2 اور ماہر قانون یہاں شامل ہوئے ہیں اس پینل میں. میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب. ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب ماہر قانون ہونے کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل لاء میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بختیار رانا صاحب آپ پچھلے پینل میں بھی موجود تھے, ابھی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن ایک اور ہمارے ساتھ ماہر قانون جناب فاروق صاحب, محمد فاروق صاحب آپ تشریف لائے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تینوں حضرات اپنے اپنے فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نام ہے. میں پہلے ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لی جائے کیونکہ بہت دیر سے یہ ہولڈ پہ ہے. میں آج رانا صاحب جتنی مرضی ہمیں کال آ جائیں. شاہ صاحب آج جتنے بھی ہم نے رانا صاحب کری ہے ساری رات بیٹھے ان کے ساتھ. بس ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم سیکھیں گے جی, پی ایچ ڈی صاحب ہیں. السلام علیکم جی. تو آپ نے بتایا نہیں لوگوں کو. ہیلو ہلو جی, السلام علیکم. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. Can I speak a bit louder? جی Can you speak louder? Can I speak louder did you say? Can you hear me now? آپ اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سے سن رہے تھے تو اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی 4-5 دن پہلے آپ نے ایک مجھے بھی ٹیکسٹ کیا تھا اور دوستوں کو بھی کیا تھا, اور وہ بڑا 2 لفظی ایک آپ کی پریڈکشن تھی, بڑی 2 لفظی, اور ایگزیکٹلی ہوا ویسے ہی ہے. وہ ذرا تھوڑی سی تشریح کریں. آپ نے کہا تھا جی JTI بنے گی اینڈ لیڈ ٹو فردر انویسٹیگیشن, اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی ہیز ہیپنڈ. ذرا تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں. دیکھیں میری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک ایکسپیرینس ہے اس میٹر میں. میں نے کانسٹیٹیوشن لاء ٹیچ کیا بڑے 10 ایئرز مانچسٹر اینڈ سالفورڈ, اور پیپرز میں نے کافی لکھے اس بارے میں جی کیا ہوتا ہے. جوڈیشل ریویوز کافی کیے. جو ججز کی تھنکنگ ہوتی نا, بیسکلی ججز دا انٹرپریٹیشن آف دا لاء. ٹھیک ہے, لاء کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو چلنا پڑتا ہے ایک پروسیجر کے تھرو. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے, تو کئی کورٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیٹو کورٹس,
صحیح کئی کورٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپیلٹ کورٹس ہوتے ہیں. صحیح. اوکے جیسے ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ ایک اپیلٹ کورٹ ہے. اٹس اے ویری سینئر ججز جو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی سوچ ان کی سمجھ کافی چیزوں میں ہوتی ہے. ایون دو سم ٹائم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن because the law doesn't allow them to do that, کہ وہ they are not above this. وہ پارلیمنٹ سے سپریم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ از more sovereign and supreme ہے. صحیح. they can't really reach out to that. ٹھیک ہے. ان کا کام یہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اوکے ان کا کام. تو اس بارے میں جو آپ نے مجھے پوچھا تو میں ہسٹوریکل پاکستان کا جو ڈیسیجن میں نے ابھی observing for many years. اوکے پاکستان کے ڈیسیجن جتنے بھی سپریم کورٹ میں آتے ہیں نا وہ ایک ڈائریکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے ابھی لوگ جو کہتے تھے کہ جیسے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا, ان کا سینیریو جو رہا ہوتا کہ انہوں نے وہ کنٹیم پہ کیا. ٹھیک ہے. اس بارے میں نہیں کیا ان کو. ایک میں کلیئر کر دوں سچویشن مختلف تھی. کہ انہوں نے کوئی کام انہوں نے کہا اگر وہ نواز شریف کو بناتے وہاں کورٹ میں نواز شریف صاحب کو وہ نہ وہ کرتے وہ کنٹیم ہوتا. اچھا میں نے یہی اس بیسس پہ دیکھ کے یہاں کی پریکٹس کو دنیا کی پریکٹس میں یہ سپریم کورٹ کی کیا کیا پاورز. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈیسیجن دیکھ لیں جب وہ آیا تھا کیا نام ہے بش اینڈ ادرز, انہوں نے بھی فیصلہ کیا وہ کیا کیا کیسے الیکشنز ہے کیا کیا فٹنس کیا. ابھی آپ نے دیکھا وہ مبارک کا ایجپٹ میں اس کو کیا کیا. ایسی چیزوں میں بہت سی چیزیں آپ یو گاٹ کنسیڈر دیٹ. اینڈ دی نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ, پبلک انٹرسٹ کمز فرسٹ. بالکل صحیح. اچھا ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ایون دو کہ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ایون دو کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف غلطی ہے اس میں, چلو بات مان لی وہ غلطی ہیں, لیکن کورٹ کا کام یہ ہے کہ یہ دے ہیو ٹو رن ان ویری پیرالل. ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے. صحیح. پہلی بات ایک یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. صحیح ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو سنا نہیں. ٹھیک ہے. اوکے ان کو دے اونلی کین اٹیچ گیو اے ویٹ ٹو سرٹن پارٹس آف ایویڈنس یعنی کہ لیٹرز جو کاغذ تھے اسی پہ دیکھا. قطری ایویڈنس دیٹس ناٹ ایون ایویڈنس. صحیح. اوکے وہ غلط کہیں صحیح کہیں because until they hear وہ غلط ہے. اگر وہ قطری آ کے کہے کہ جی میں نے لکھا تھا پھر کیسے غلط تھا, جہاں ان کو سمن کرتے کہتے نہیں ہیں. تو میرا یہ آئیڈیا جو آپ نے پوچھا میں نے ڈے ون سے کہہ رہا ہوں. بہت سی ٹی وی میں نے امجد ملک صاحب کے بھی ساتھ پروگرام کیا تھا, بہت لوگوں کے ساتھ کیا تھا, پاکستان میں جا کے کیے, اور وہاں نیوز پیپر میں نے کہا اور مجھے ایڈوائز کے لیے بھی بلایا گیا تھا کئی جگہ پہ. اور میں نے یہی کہا تھا کہ کورٹ والے ایک جہاں کمیشن بنا لیں گے یا انویسٹیگیشن ٹیم بنا لیں گے تو ان کا یہ ورڈ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. کیونکہ یہ بات تو ججز ابھی رانا صاحب سے بھی میں نے کافی چہرے ایسی باتیں کرتا رہا, یہی بات تھی تو ہماری اس میں ڈس ایگریمنٹ تھی. ابھی بات آ گئی آپ نے ابھی میں نے سنا رانا صاحب کے مقبول صاحب کے ساتھ کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز ڈسینٹ کرتے ہیں. رانا صاحب از ایکسپیرینس لائر, ان کو پتہ ہی ہے کہ every judgment as a dissenting judge. بالکل صحیح. You can't یہ ہوتا ہے. unanimous. It's a common practice. Common practice. Majority verdict counts. ابھی آپ جہاں غلطی کرنا ہو 12 چاہیے آپ کو کراؤن کورٹ میں. اگر پہلے آپ کو 12 چاہیے نہیں ہے تو میجورٹی verdict 10 کوئی جتنے بھی ہو آپ کو میجورٹی کا verdict چاہیے تو وہ آپ کی ہے. ایسے یہ ہے. اگر آپ ہائی کورٹ میں ہوتے یا کسی اور کورٹ میں ہوتے تو آپ کے ٹرائبیونل میں ایک جنا یا 2 جنے ڈسینٹ کرتے ہائی کورٹ میں, آپ یو گیٹ رائٹ آف اپیل آٹومیٹکلی. یو گیٹ رائٹ آف اپیل آٹومیٹکلی. اچھا یہی ایسے ہے. اس سے ابھی دیکھو انہوں نے پبلک کو بھی خوش کرنا تھا, they can't give him a clean sheet, لیکن انہوں نے ڈائریکشنز دے دیے. ڈائریکشن کا مطلب نہیں وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو رانا صاحب نے پہلے بتایا یہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. یہ اس کا مطلب غلطی نہیں ہے, لیکن یہ کہ کلین چیٹ نہیں دی اور کیا کریں. they did not give him a clean sheet, he just should have returned a verdict. کیونکہ when you are considering people's reputation, employment or financial things at stake, the criminal burden of proof applies. Yes. Not just کہ آپ کو ایک چھوٹا سا allegation. You need overwhelming نہیں, beyond reasonable doubt آپ کو ایویڈنس چاہیے. بالکل صحیح. Beyond reasonable doubt. اور اس کیسز میں ایسا ہے ہی نہیں. نہ انہوں نے کچھ سنا نہ ہو. سو وہ جو دونوں ججز ہیں they are wrong. اچھا جنہوں نے کہا ہے 62 اور 63 کے تحت کہ اچھا انہوں نے مطلب ٹیکنیکلی غلط کہا ہے. ہاں لیکن it makes no difference to the judgment. اچھا یہ بات ہے. It makes no difference. ٹھیک ہے. Because the 3 learned judges جو the honorable judges جو 3 ہیں ان کا verdict یہ تھا کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیں. صحیح ہے. تو جو دیکھیں ایک اور ریفرنس فائل کریں. He is not guilty. Far as the court is concerned today, he is not guilty. So far. صحیح. He is not guilty. But because they cannot reach a verdict. اگر وہ guilty ہوتے they will reach the verdict today کہ disqualify him. تو انہوں نے JTI اسی لیے بنا دی ہے. بنا لیا.
ٹو فائل اے ریفرنس. Yes. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, ٹو فائل اے ریفرنس, ایک فائل ریفرنس کرنا انہوں نے. اف دا کمیٹی فائنڈز کہ کوئی ریفرنس نہیں ہے, صحیح ہے, کوئی چیز نہیں ہے, then they can be cleared off. ہاں. اگر دوسری بات یہ ہے, اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ہے چیز, ٹھیک ہے, آگے دیکھیں اب انہوں نے ججز نے مش مش کر دیا, اس کمیٹی کو, اس کمیٹی کو, اس کمیٹی کو. دے آل ورک انڈر ایگزیکٹو, جو Head of the state ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, بالکل صحیح. وہ چلو یہ کہتے جی ان کو ہی ہیز ٹو گیو, وہ اپنے آفس میں بلا کے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دے گا, صحیح ہے, اس میں کیا ہے ٹھیک ہے. جو وہاں کا ایویڈنس. اب وہ قطری کو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے, ان کا کام ہے قطری کو ڈھونڈنا. صحیح بات. ٹریل پیسے کا کام ابھی 20 سال میں ہے, وہ کسی بینک کا دیں گے کیا کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, قطر جائیں, جہاں پاناما میں جائیں, ادھر جن کے پیسے ہیں. So burden of proof lies on the defendant now. No, the burden still lies on. دیکھیں میں آپ کو ایکیوز کرتا ہوں نا جی, کسی چیز کا, میرا کام آپ کو پروو کرنا کہ آپ نے کیا, آپ کا کام نہیں ہے. میں ہاں میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ رانا صاحب کہیں گے نہیں انہوں نے آلریڈی کر دیا, ہاں کیونکہ انہوں نے ایویڈنس دیے. اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا میں کچھ نہ ایویڈنس دیتا, کیونکہ ہی وانٹس ٹو ہمبلے کہ ایک کوٹ ہے, سپیریئر کوٹ ہے اب ہماری کنٹری کا, ہے نا. ہی وانٹ ٹو ابلائز دم کہ ان کا ان کو عزت سے ساتھ, ان کو کنٹروورشل نہ بنایا, کنٹروورشل نہ بنایا جائے, انہوں نے اس کے پیپر دے دیے. ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ ویٹ اس کو ٹچ کرتے کیا نہیں کرتے از اے ڈفرنٹ میٹر. صحیح, کیونکہ جو 3 ججز ہیں انہوں نے اتنا ویٹ ٹچ نہیں کیا کسی چیز کو, صحیح ہے, ادروائز دے فاؤنڈ ہم ڈسکوالیفائی ہم. صحیح. گلانی کا آپ کے پاس سینیریو ہے, پریزیڈنٹ ہے, وہ کر سکتے تھے. اچھا ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پہلے بات کر لیں. تو اس لیے کہ وہ ایک ریفرنس کمیٹی بنا دی آپ نے, جب یہ کمیٹیز باندھی پاکستان نے, دے بیسکلی واش دیئر ہینڈز آف. ٹھیک, انہوں نے اپنے ہینڈ واش کیا. اوکے, اور اگر وہ 2 ججز نہ ڈسینڈ کرتے, آپ لوگوں نے یہاں ہی بیٹھ کے کہنا جو مل گئے. صحیح, کہ ججز ہیو سم ٹائم ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن میں. ابھی یہاں برٹکس کا کیس ہوا تھا, ابھی وہ چیف جسٹس نے ہاؤس آف لارڈز نے پولیس کو کمپلینٹ کیا. لوگ کہتے تھے, ان کو بڑا کچھ کہتے تھے کیونکہ یہ ان کے ساتھ ملے ہیں, یہ کرنا نہیں چاہتے, یہ ایسے ہیں. انہوں نے پولیس کو کیس دے دیا. ایسی دنیا میں ساری میں ایسے ہوتا ہے. آپ نے یہاں ہی بیٹھ کے آپ کے کالر نے اگینسٹ بات کرنی, کبھی 2 ہو گیا, ابھی ساوے کے خوش ہو گئے دنیا, لیکن خوش ہونے کی بات ہی نہیں کوئی ہے. صحیح, یہ سیلیبریشن کی بات نہیں ہے, یہ بیسکلی شیم فل کہ یہ پہلے دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں ان کی جگہ ہوتا, جب نا یہ وہ کہتے تھے کورٹ والے, کیا نام ہے یہ سپریم کورٹ والے, کہ کیا کرنا چاہیے, ان کو اسی وقت جو جن کا پٹیشن تھا ان کو کیا کہنا, ان کے لائرز کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں ڈائریکشنز دیں, ان کی انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں. صحیح, آپ کے 3 مہینے پاس ہم آپ کے پاس آئیں گے, اور ڈائریکشن ایسے ہو واٹر ٹائٹ ہو, اور پورے 4-5 دن ڈائریکشن پہ لگے کورٹ میں, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے لگاتار. پھر اس میں وہاں جاتے, پھر اس کے بعد کورٹ اپنا کیس سنتا, پھر کوئی فیصلہ ہوتا. لیکن کیونکہ ایوری بڈی ہیز ایگو پرابلم پاکستان. صحیح ہے, سپریم کورٹ میں گئے, تو ٹیکنیکلی فیصلہ تو یہ ہے ہی نہیں. فیصلہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے, فیصلہ تو ہے, لیکن ٹیکنیکلی ڈid not find him guilty. رائٹ, اوکے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آپ کورٹ میں کہہ رہے ہیں, آپ کئی کہہ دیتے ہیں جی کیا اس نے ہے, لیکن the court has insufficient evidence. دیکھیں ابھی اب پروسیکیوشن کرتی ہے, رانا صاحب تو اس میں ماہر, so have the judges retained the supremacy. رانا صاحب اس چیز میں ماہر ہوں گے. میں ان کو ایک سوال, یہ سوال سمجھے, جہاں ان کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو یہ کیس میں جاتی ہے, sorry your honor, no evidence, prosecution no evidence, doesn't mean he is not guilty. Right. It means he hasn't got sufficient evidence for a conviction. صحیح, صحیح, یہ باتیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. دیکھو شور پانے میں آپ جیسے مجھے شور پائی ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ابھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہے, صحیح بانٹ رہے, کیونکہ عمران از لاسٹ, عمران خان لوز ہو گیا. اگر عمران خان کی ٹیم اچھی طرح کرتی یہ کام ہے نا, اور اچھی لیگل ایڈوائس کے ساتھ کرتی, اور یو کوڈ ہیو بین سکسیسفل دیر. اچھا, ایک آپ کا سوال پہلے کیا تھا؟ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ have the judges retained the supremacy of Supreme Court by this decision? Of course they have. اچھا, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی دیکھیں ہم جتنے بھی ہیں, ہمارا ایک ڈفرنٹ ویو ہے. رانا صاحب کہیں گے وہ 2 ججہ کی وہ مینشن کری جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, کبھی سے فٹ ہز پرپس, وہ ان کا پرپس فٹ کرتا. اب میرے پرپس میں وہ 3 ججز کی فٹ کرتی ہے, بیکاز ایز اے لیگل اوپینین میں ان کا دوں گا. سو اٹ مینس کہ وہاں لوگ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح, دس واٹ مینس ان پاکستان. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سب ایک ہی لائن پہ ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی طرف واپس آئیں گے. فاروق صاحب, آپ کو میں ان کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں, بہت بہت شکریہ آپ کا. سوال آپ سے یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک اپیلیٹ اتھارٹی ہے,
اور یہ معاملہ ٹرائل کا تھا کہ یہ کیس ٹرائل ہوا ہے اور سپریم کورٹ اس کو ٹرائل کر سکتی تھی. اگر نہیں کر سکتی تھی تو پھر سپریم کورٹ نے جو آج کیا ہے وہ کیا کیا ہے, اور اگر آج اس نے یہ کیا ہے تو انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ کیوں نہیں دی کہ یہ ٹرائل کا معاملہ ہے اور اپیلیٹ نہیں ہے. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے مہربانی جناب مخدوم صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ملک صاحب نے میرے کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے بڑے آسان انداز میں سم اپ کر دیا. بعض اوقات اور لا جو کانسٹیٹیوشن کا ماہر آدمی ہوتا ہے نا, اس کی نگاہ کانسٹیٹیوشن کے پورے پیجز پہ ہوتی ہے, ایک دو مدعے نہیں اس سامنے رکھ کے بات کرتا. بات سیدھی سی یہ ہے کہ ڈاکٹر ملک صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں صحیح, اور ہم نے یہاں ہی بیٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم کے بیٹھ کے ہم نے یہ کہا تھا, میں نے خاص طور پہ ایک لفظ یوز کیا تھا کہ گول مول فیصلہ آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے؟ صحیح. اور ایک اور چینل پہ بیٹھ کے بھی میں نے 2 دفعہ کہا کہ گول مول فیصلہ آئے گا. اس کی وجہ میرے ذہن میں یہی تھی کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ, ان کا کوئی ماضی اتنا درخشاں نہیں ہے, اتنا تابندہ نہیں ہے. اور پاکستان میں معاملات کو مینج کیا جاتا ہے. ہاؤ اٹ از مینجڈ, یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ, مینج کیا جاتا ہے. نہیں تو کیا یہ جو فیصلہ آج آیا ہے نا, جو 3 ججز اور 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا ہے, 3 ججز نے اپنا دیا. جیسے ڈاکٹر ملک صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں 540 پیج کی جو ججمنٹ ہے اس کی ہیڈ لائن آپ پڑھیں, ہیڈنگ پڑھیں. میرے فاضل دوست نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ یہ آج کی جو ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ نہیں ہے. Who says that? یہ ججمنٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. مگر سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کام کیا کہ ڈائریکشن دی کہ یہ ابھی اور کرنا ہے, یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے, یہ ہے ان کی ڈائریکشن. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا, اور ڈاکٹر صاحب کے ہی مطلب کنسلٹ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے تھے آپس میں, کیونکہ یہ ہمارے بڑے بھی ہیں, قانون ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. ہم نے بڑے ادھر 2-4 جو لفظ ہمیں آتے ہیں, کچھ ان سے سیکھا, کچھ کسی اور سے, کچھ ایک اور دوست ہیں ہمارے سبت صاحب, ان سے سیکھا. اپیلنٹ کورٹ کا کام ٹرائل کرنا نہیں ہوتا. اور پھر جو سیدھی سی بات ہے کہ جو ججز بیٹھے ہیں ان کے سامنے جو مواد آئے گا, جو ایویڈنس آئیں گے, اس ایویڈنس کے بل بوتے کے اوپر وہ ایویڈنس دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے. چاہے کہ جج اپنے, ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے اس نے قتل کیا ہے, مگر شہادتیں پوری اگر نہیں اتنی, 302 مرڈر ہے, یہ پراسیکیوٹر صاحب بیٹھے ہوئے, اگر شہادتیں صحیح نہیں ہیں, عدالت کے اندر کھڑے ہو کے جو شہادتیں گزری ہیں ان کے اندر جو وزن ہے جو ہونا چاہیے قانونی شہادت کے تحت نہیں ہے, تو جج کیا کرے گا؟ جج اس بندے کو بری کر دے گا. کس لیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو جاتا ہے؟ ٹو دی ڈیفینڈنٹ. اور ڈیفینڈنٹ کو کنوکٹ کرنے کے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ان کرمنل لا بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, ان سیول میٹر بیلنس آف پرابیبلٹی. یہ یہاں سیول ماسٹر بھی سامنے بیٹھے میرے, بڑا متحد ہو کے بات کرنی پڑتی ہے. اب رہا سوال یہ کہ آج کون جیتا اور کون ہارا. میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے, آپ وہاں موجود تھے, میں نے گزارش کی کہ ٹیکنیکلی چونکہ میاں نواز شریف صاحب آج بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, میرے جو قائد پٹیشنر تھے عمران خان صاحب, مین پٹیشنر تھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی پٹیشن کے اندر جو مین پرے تھی, وہ پرے کیا تھی کہ یہ بندہ 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا جائے, چونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, اور ٹی وی پہ آ کے قوم کو خطاب کے دوران بھی جھوٹ کہا. تو ججز کی جو ججمنٹ آئی ہے, جو میجارٹی ججمنٹ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نااہل ہے اور گھر جائے. وہ آج بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی میاں نواز شریف جیت گیا ہے, ایون تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس نے حرام کا مال بہت بنایا ہوا ہے. صحیح. اچھا چلے آپ سے بات کریں گے. مجھے چونکہ بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, یہ بہرحال ہمارے چونکہ یہ مہمان ہیں اور ان کی رائے اپنی رائے ہے, ہمارا ادارے کا یا ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بریک سے پہلے میں آپ سے صرف مختصر یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں رانا صاحب, ان سے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن بریک کے بعد آپ سے جواب لیں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पनामा पेपर्स डीएम ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे। आज इस मौजू पर हमारे यहाँ पैनल में जो माहिर क़वानीन मौजूद हैं, इस वक्त भी डॉक्टर लियाकत मलिक साहब मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे एनालिस्ट हैं, माहिर हैं। उनके साथ राना बख्तियार साहब मौजूद हैं और मोहम्मद फ़ारूक साहब एडवोकेट मौजूद हैं यहाँ पर। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले इन दो असहाब ने बड़ी तफसील के साथ बतलाया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फ़ारूक साहब ने जो भी पहले बतलाया ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ है, आप उससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखें जी, मेरी क्या मजाल है, माइक ज़रा। मैं तो अभी इनके मुकाबले में एक स्टूडेंट नहीं, ये पर्सनल ना ले, ये कानून की बात कर रहे हैं। यार कानून की बात आपको ऐसी पढ़ा के भेजूंगा, आप घर भी नहीं माशाल्लाह भूलेंगे, आवाम भी नहीं भूलेंगी जो मैं पढ़ाऊंगा, जितनी मुझे आती है। लेकिन बात मैं कहता हूँ कि मैं इनके मुकाबले में माशाल्लाह PhD हैं, माशाल्लाह बुक्स राइटर हैं, और सीनियर मेरे जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं। मेरा तो एक सिर्फ तालिब इल्म की हैसियत से कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। सही, वो ये बात है कि पहले डॉक्टर साहब ने बात की कि ये एपलेट एपलेट कोर्ट थी। ये इसको यानी कि डॉक्टर साहब ने और फ़ारूक साहब ने कोर्ट की जो हैसियत को इस लिहाज से चैलेंज कर दिया कि उसके पास ये अख्तियारात ही नहीं थे। सही, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इनको असिस्ट कर लूँ इस बात में कि कोर्ट ने ये केस किस तरह सुना। ठीक है, ठीक है। ये केस जब कोर्ट ने 184 के तहत पहले टेकअप किया, उसके बाद उसने इस केस को सूमोटो में भी तब्दील कर दिया। ठीक है। अब आर्टिकल 184 के तहत कोर्ट को अनलिमिटेड अख्तियारात हैं अभी निकालने इंटरनेट के तहत। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये क्या जितने डिफेंडेंट्स कम्पिटेंट काबल बड़े बड़े वकला लेके सुप्रीम कोर्ट में आए, क्या किसी को ये पता नहीं था कि ये कोर्ट की हैसियत ही नहीं है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, अच्छा, जो कोर्ट कर रही है। ठीक है। आज ये हज़ार बात ये कहें, ये लेके तो आते ना कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, फिर उस पर कोर्ट की। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अब कोई कोर्ट नहीं है जो किसी चीज़ का तबसरा कर दे। ठीक है, ठीक है, या किसी चीज़ पर जजमेंट ले आए या इंटरप्रिटेशन। अब उन्होंने ये केस किया है 184 आर्टिकल के तहत टेकअप, और उसमें बे इंतहा अनलिमिटेड पावर्स जो ये कहते हैं ना नहीं भी थी, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत। तो इसीलिए किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये बात कहूँगा, इनका अपना इसमें व्यू है। अगली बात जो मेरे बड़े सीनियर दोनों भाइयों ने कही कि जो 62 आर्टिकल और 63 की बात की कि उनके पास ये अख्तियार नहीं था। ठीक है। अच्छा, अगर इजाज़त और तो एविडेंस नहीं थी, एक इजाज़त दे तो कॉलर्स को भी शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए और बात कीजिए। जी, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब। ये जो फैसला शाह साहब आया है, जी जी, उन्होंने जैसे वो कहते हैं ना जे कौन वाले हो जे खान वाले, क्योंकि जो वोट देते हैं हमारे 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, और बार बार इन्हीं पार्टियों को 3-4 जो पार्टियां लगी हुई हैं इस काम पे 4-5 साल लूट के खा जाते हैं, स्विट्जरलैंड में रख लेते हैं, लंदन में फ्लाइट बना लेते हैं, कोई दुबई सऊदी अरब में मिलने लगा लेता है। तो ये उन्होंने आपकी मैं बात समझ गया हूँ अहमद साहब, शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी जो बात है ये एक किस्म की अवाम की तर्जुमानी है, क्योंकि अवाम इसी सतह पर देखती है, सोचती है, जानती है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज का जो फैसला है, यहाँ हम इतने माहिर क़वानीन हमने बिठा रखे हैं, हम असल में जानना ये चाह रहे हैं, आप तक ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इस फैसले के अंदर क्या क़वानीन थे जिनके तहत ये बात की गई, किस तरह से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया इस मामले को, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से क़वानीन के तहत उसको टेकअप किया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है उसको किस हवाले से उसको आवाम तक पहुंचाया है। ये हम दरअसल जानना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को जो एक कन्फ्यूजन है कि ये फ़ैसला गलत है या सही है, हम उस कन्फ्यूजन को थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इन माहिरीन की राय के नतीजे में। तो मैं वापस जाना चाहूँगा राना साहब की तरफ। राना साहब, बात
آپ اسی جگہ سے ذرا دوبارہ بتلائیے. جی شاہ صاحب، امجد شاہ صاحب بہت شکریہ. مائک ذرا کر دیں پلیز. میں جو بات کر رہا تھا، جی نیکسٹ جو میرے دونوں بھائیوں کا پوائنٹ تھا وہ اس بات پہ تھا 62 اور 63 آرٹیکل کے اوپر، جی ایویڈنس کے اوپر. دی کوشچن arises whether the speech of the Prime Minister in the National Assembly is admissible or inadmissible. صحیح. اس کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ کورٹ میں آیا، صحیح. اور اسی ہی کوئی زیادہ ججز نے بیس بنا کر، ٹھیک ہے، اس کی ایویڈنس، کیونکہ 62 اور 63 آرٹیکل ہے کہ کیا کوئی صادق سچا ہے یا نہیں. صحیح. اب یہ بات ججز سے کیا پوچھنے والی ہے، کسی بیڑیاں بکریاں چرانے والے سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی یہ ان کی بات سچی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، بیٹی کچھ کہہ رہی ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. پرائم منسٹر بذات خود 2 خطاب اس نے قوم میں کیے ہیں، قوم سے، اور ان دونوں میں اس کی ڈیفرنٹ ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی بار اگلا بھی ان کا میں جواب دے دوں. جو انہوں نے کہا تھا کہ جی اب جو لیٹر قطری آیا اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، تصدیق اس بات کی ہوتی ہے جس بات پہ ڈاؤٹ ہو. اب میں چونکہ ایویڈنس کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں کہ ایک ماشاءاللہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایویڈنس کی ایک جو قسم ہے ہیئر سے ایویڈنس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تقریباً جو ہے اس کو ججز کورٹس، ٹرائل کورٹس اس کو بلیو نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اب جو جج ایک نمبر 2 بلیو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا جو رائٹر ہے اس لیٹر کا، یا جو اس کا جس نے اس کا جو جہاں سے وہ اخذ ہوا ہے وہ خود آ کر، ایک تو اس نے کورٹ میں خود آ کے وہ لیٹر نہیں دیا، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ لیٹر تھا ہیئر سے. وہ کہتا تھا جی میرے بھائی کے ساتھ یا ان کے والد کی دادا کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ تعلقات تھے، انہوں نے مجھے بتایا، میرے بھائی نے یا باپ نے، کہ جی یہ پیسے. تو یہ اسی طرح جیسے ایفیڈیوٹ، یعنی اس کا یہ ہوا کہ یہ ہیئر سے، شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں لینگویج، لیگل لینگویج میں ہیئر سے ایویڈنس. اب کورٹ نے، دونوں ججز نے تو اس پر ڈیسیژن دے دیا، اختلافی نوٹ لکھ کے کہ جی یہ ہیئر سے ایویڈنس ہے، یہ جو ہے، بلکہ اب اس سے بڑی کوئی کورٹ نہیں ہے. اب انہوں نے کہہ دیا یہ بوگس کا لفظ یوز کیا، یعنی کہ یہ بوگس ہے، اور اس سے بڑی اب کوئی اب بات کہاں بنے گی. اجازت دیں، ذرا اجازت دیں، کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی ہاں جی، وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. جی میں صرف تھوڑی سی رائے یہ دینا چاہوں گی کہ شرم آنی چاہیے، ویسے بے تحاشا شرم آنی چاہیے. پاکستانی سیاسی کلچر جو ہے، جو بھی ہے، ایک وزیر اعظم کے اوپر سبسٹینشیل قسم کا ایویڈنس بیسڈ، فیکچوئل بیسڈ جو ہے وہ الزام آیا ہے. میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ نواز شریف اور یا نواز شریف جیسے لیڈر جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں. اگر ایک پارٹی کا لیڈر جس کے اوپر شک کیا جا رہا ہے اس کو اسی وقت سسپینڈ کر کے، بات مسلم لیگ کی نہیں ہے، نہ سارے مسلم لیگ کے سارے نمائندے برے ہیں. Immediately a new candidate should be elected to represent Muslim League. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. دراصل ہم آج کوشش یہ کر رہے ہیں ناظرین، اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ بجائے تبصرہ کرنے کے، اگر ہم تبصرہ کرنے کی بجائے، اخلاقی تبصرے کی بجائے اگر ہم کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے سمجھنے میں آپ کو مدد دے سکے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ قانون کے تحت اس فیصلے میں کیا کچھ ہے، سپریم کورٹ کیسے کام کرتی ہے، سپریم کورٹ ایویڈنس کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے، کیا کیا ایویڈنس اس کے سامنے. تو اس پہ ذرا ہم تھوڑی سی زخیم بات ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھائیں کہ قانونی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے یہ جی میں بات کر رہا تھا 62 اور 63 کی، جو 2
मोहतरम जजेस हैं उन्होंने उसको बेस बनाकर ठीक है। ये कह दिया कि जी ये काबल ये सारी सादक और अमीन नहीं रहे है, बात ख़त्म हो गई। और वो बेस उनकी वो थी उनके इंटरव्यूज उनकी 2 तकरीरें जी जो उन्होंने एक नेशनल असेंबली में की थी ठीक है। और एक उसने कौम में खिताब किया था और फिर उनके वो बेटों का डिफरेंट इख्तिलाफ- है, वो उनका जो इख्तिलाफ आया वो डिफरेंट है। मीनिंग देयर बाय इट हैज बीन प्रूव इन द आइज ऑफ 2 जजेस कि ये सादक और अमीन नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है। ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ ही मैं वजाहत करता जाऊँ। अच्छा जो बाकी 3 जजेस हैं उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं कहीं इख्तलाफ नहीं कर रहा मोहतरम डॉक्टर लियाकत मलिक साहब की इस बात से, या मेरे पहले भाई मकबूल मलिक साहब बात क्या गए हैं, या मेरे भाई इन्होंने बात करी है जो कि मेजॉरिटी जजमेंट की। मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी जजमेंट वही होगी जो 5 में से 3 जज कहेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बार बार कि ये मेजॉरिटी जजमेंट, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तीनों से मैं बारी बारी ये पूछूंगा कि 184 जो है वो डिक्लेरेशन है, ठीक है जी, लेकिन उसके तहत फैसला दिया जा सकता है या वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है? ठीक है जी, पहले आप बताइए। मेरा फिर मकसद मैं- ये था जी। कि जो इशू पहले राणा साहब ने उसमें पहले आ क्या गया हमारी GFP वो हाँ उसको जी। ख़त्म 2-3 इशू हैं जो बड़े इस लिहाज से मैं जिनमें आपको असिस्ट करना चाहता हूँ इस चीज़ में Let me take that. Put it on. जी कि जो जी, आप डॉक्टर जारी साहब- रखें अपनी डॉक्टर साहब बात। कर लें आप। वो डॉक्टर साहब जरा कोई सर्च ऐसी बात नहीं नहीं आप करें, आप अपनी बात करें, डॉक्टर साहब सर्च करें। नहीं मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं बात ये कर आपको रहा था assistant दे रहा हूँ मैं। कि ये जो अब बात रह गई ना, लेटर की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। 62 63 आर्टिकल की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट बात की थी ना बर्डन ऑफ प्रूफ की, मेरे भाई ने भी कहा था कि जी जब कोई केस फाइल करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ डेफिनेटली उस बंदे पर जाता है जो केस लेके आता है। ठीक है, लेकिन द सिचुएशन इज हियर इंटायरली डिफरेंट, तब्दील हो गई ना। तब्दील हो गई है। अब पहले तो ये ना हम ये 2 या 3 या 5 जजों ने अब ये कह दिया है, 5 जजों ने कह दिया ये बोगस है। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी हम खा जो मर्जी अगर हम कहेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, कोई अथॉरिटी मजीद नहीं है जो ये कह सके कि ये बोगस नहीं है। अब उसका जो कोर्ट ने फैसला दे दिया वो बिलीव हो गया कि वो बोगस एविडेंस। तो इसका मतलब है उन्होंने इस खत को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद ही कहा है कि ये बोगस है। उसने, मैं कहता हूं उन्होंने देखा भी ना होना कह दिया। अब ये तो कह सकते हो कि जज साहब ने देखा, लेकिन अब उसको चैलेंज नहीं हो सकता। वो ठीक है। वो बोगस ही है। ठीक अब है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कह दिया बोगस है। पहले मैं उसकी तफसील बता दिया कि उन्होंने कैसे इसको कहा कि हेर से एविडेंस है और सारी चीजें हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ हेयर Defendant पे आ गए। ट्रांसफर हाँ। फ्रॉम द आई थिंक दैट पिटिशनर टू द डिफेंडर, Defender, वो सही। कैसे? अब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी अब आप एविडेंस लेके आए ना कि आपके जो वहां फ्लैट खरीदे वो आप मान गए हैं कि वो हमारे फ्लैट हमारे हैं। सही। जब मैं ये कह दूंगा ये फोन टेलीफोन मेरा है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर शिफ्ट हो गया। मैं अब बताऊं कि मैंने ये किस सोर्सेज से इसको वो रसीद खरीदा है आपने दिखाना और है। इसकी रसीद और मेरे पैसे कहां से आए हैं, अब सही। मेरे पे चला गया ठीक है। है। अब ये देखें कि ये जवान, इनकी टीम मोर देन 1 ईयर हैज बीन पास बट दे बैडली फेल्ड कि ये साबित कर दें कि ये इसकी ट्रेल है। अब शाह साहब मुझे ये बताएं विदिन 60 डेज ये कहां से ऐसी नई जो कई सालों में एविडेंस नहीं ले हो सका। आएंगे हाँ जो जी। ये डिस्कस होगी है, सही है। इनके पास वो एविडेंस अब नहीं इनको मिले। सही है, चलें ठीक है, अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई है तो ठीक है, डॉक्टर साहब ठीक है को भी सर, शामिल करें। करते हैं बात में। मैंने राणा साहब की बात सुनी जी, और मैं ये आपका ये इसको ऊपर कर लो। ऊपर का आप कर देना, दोबारा मैं खोल के राणा साहब को बता ये ले दूं जी इसको। इनका मतलब क्या है। ये ले जी। 184 का मतलब जी क्या है। 184 की तशरीह जरा। अब देखिए ये आपका एकदम डिसअपीयर हो गया, ये आपका फ़ोन है, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है। देखो ये आर्टिकल 184 इज़ रीजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनका इसका मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना डिस्प्यूट तो वो सॉर्ट करे। ठीक है, ये डिस्प्यूट बिटवीन जो पिटिशनर्स है, नॉट अ प्रोफेशनल गवर्नमेंट Right. जहाँ दूसरी है, ठीक है। ये कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, कोर्ट ने ये बनाना सबको क्लैरिफाई कर दूँ, कोर्ट ने इनको कंसेंट ली इनकी। उन्होंने कहा भी, जजेस ने कहा भी कि हमारी जुरिडिक्शन क्या, जो आप वर्डिक्ट लेंगे आप एक्सेप्ट करेंगे। वो कहते ठीक है, दोनों पार्टी मान ठीक गई, है। दोनों पार्टी मान गई। अच्छा, एक बात ये, दूसरी राणा साहब ने कहा
کہ یہ ایک وہ ان کی بیوانی یعنی جو مرضی کر سکتے ہیں in a layman's term. Unlimited That's powers. not correct at all. اچھا They can only give a declaration جو انہوں نے کیا. ٹھیک They ہے. cannot اور یہ آج reach کا a- فیصلہ ڈیکلریشن ہے. Declaration. They cannot reach a verdict on that. ٹھیک. وہ اچھا ان کی دونوں یہ 184 میں نے پاکستان کے کافی لائرز جو ان کو ڈیفینڈ کرے دونوں سے میں نے کہا کہ آپ کیوں مانیں. دیکھیں یہ بھی رانگ ہے, یہ بھی رانا صاحب کو جو میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 184 میں یو کانٹ ڈو دیٹ. اوکے اٹس اونلی ڈیکلریشن. وہ جو ایویڈنس وہ دیکھیں گے اٹس اونلی ان پیپر ایویڈنس. ٹھیک ہے. اگر ابھی انہوں نے ابھی کہا کہ انہوں نے 5 ججز کی دے دیا کہ وہ بوگس نہیں کر, دیٹس ناٹ کریکٹ ایٹ آل. ابھی انہوں نے کوئی وہاں ججمنٹ میں کیویٹ نہیں لگائی یا ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ یہ قتل کا لیٹر دوبارہ نہیں کنسیڈر کر سکتے. ایسے کوئی نہیں کیا. It can be reconsidered. It can be reconsidered. Obviously, جو انویسٹیگیشن جج از ناٹ انویسٹیگیٹر. He is not qualified to investigate. جو انہوں نے 5-6 لوگوں کو کہا وہ qualified تو investigator. میں بھی یہی سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب. تو یہ بھی ایک انہوں نے جو کہا کہ وہ نہیں, اب کل وہ آگے جی ہم نے پتہ کیا قطری مانتا, یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, کہتا میں آگے ایویڈنس دوں گا. کیا اسپیکر نے کرے گا نہیں جھوٹا. پھر وہ لفظ بوگس کا کہاں جائے گا. اگر وہ قطری کا آ گیا کل یہ میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ بھی ایک نا یہ بھی غلط بات ہے. دیکھیں ان کی جو جوریڈکشن ہے نا, یہ دس از جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس ود کنسینٹ. اگر جو یہ کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے وہ صحیح ہو سکتا ہے, لیکن یہ ران صاحب نے وہ پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا وہ کیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیہانڈ جوریڈکشن, سپریم کورٹ از اے سپیریئر کورٹ, ان کی ہر چیز کی جوریڈکشن ہے, لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر کسی لوور کورٹ نے ان کو گلٹی فائنڈ کیا وہ یوز کر کے ان کو نااہل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کرپشن کا چارج ثبوت ہو گیا کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ پرائم منسٹر نے کوئی غلطیاں کی ہیں کہیں اینڈ از باؤنڈ فیلڈ گلٹی بائی ٹرائبیونل الیکشن کمیشن, ان کو کوالیفائی ڈسکوالیفائی. لیکن یہ رانا صاحب ہیو فیلڈ ٹو ایکسپلین کہ ویئر ڈز 184 اپلائی. اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو دیم. بیسیکلی اٹس ناٹ, ان کو آؤٹ رائٹ نہیں ہے ان کی کوئی رائٹ. So basically to avoid this confusion the petition should have gone to the lower court first. Obviously, definitely. وہاں کیونکہ پاکستان کو ایگو پرابلم ہے سب کو کہ ہم نے سپریم کورٹ جانا, اور یہاں 57 ڈیز کی ہیرنگ ویسٹ کی انہوں نے, بڑا ویسٹ آف پبلک فنڈز. اگر یہاں ہوتا آپ کو جو ہرنے والی پارٹی ہے نا اس کے گل پڑ جاتا ہے, اس کے کاسٹ پڑ جاتے, لیکن وہاں ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے. کاسٹ تو پوری 20 کروڑ عوام اور لوگ بھی عوام بھی بیچارے ایسے اپسیٹ, پاکستان کی کرنسی یہ وغیرہ شیئرز وغیرہ. اچھا دوسری بات رانا صاحب نے کہی تھی ابھی جو یہ مائک ذرا ایک جو نقطہ ہے نا کہ 184 کے تحت چونکہ سپریم کورٹ سن رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے ایز اے رسپونڈنٹ کوئی اپلیکیشن لاج نہیں کی کورٹ کے اندر کہ آپ کو یہ میری جو پٹیشنر کی جو ہے اپلیکیشن سننے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. چونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا کہ یہ اس کے پیچھے چھپ رہے. سپریم کورٹ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بار بار کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم یہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ بنا دیتے ہیں, مگر اس وقت پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں وہ رانگ تھے. اس وقت کہتے کمیشن بناتے واٹر ٹائٹ ڈائریکشنز لیتے ہیں اور کہتے یہ ہونا چاہیے, ہونا یہی تھا. اتنے دن ویسٹ کر کے کیونکہ وہ ان کا مطلب تھا کہ وہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے. محترم شاہ صاحب میں تھوڑا سا ماشاءاللہ اتنا نالج نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا اسسٹ کر دوں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. جی جی میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کے کلاس 2 آرٹیکل کی اس 184 کی کلاس 2 ہے نا, فرق صرف یہ ہے, یہ شاید میں نہیں سمجھا پا رہا, ٹھیک ہے, یا میں اس پوائنٹ پہ نہیں آیا, یا انہوں نے وہ اس چیز پر گیا نہیں. سپریم کورٹ جب آؤٹ آف ٹرائل کسی چیز کا فیصلہ کرے گی نا اس آرٹیکل کے تحت, جیسے یہ ہے ٹھیک ہے, تو پھر وہ ڈکلیریٹری ججمنٹ دے گی. ٹھیک ہے, وہ صرف کہے گی یہ صادق اور امین نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ فوراً گھر نہیں بھیجے گی. اب اگلا پروسیجر جو ہوگا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ریفرنس جائے گا. اس آرٹیکل کی کلاس 2 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ڈکلیریٹری جو ہے نا, یہ ڈکلیریٹری ججمنٹ دے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کی آرٹیکل کی کلاس 2 پڑھیں 84 کی. یہ بات کہنا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا, اتنے ماسٹر آف لا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر فائدہ ان کو ملتا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا فائدہ نہ لیتے.
یہ بات میں رانا صاحب کو اسٹاپ یہاں کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ پبلک کو پڑھ کے سنا رہے آرٹیکل 2 کیا ہے. جی پڑھ دیں جی 184 یہ جی 184 کا کلاس 2 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان دی ایکسرسائز آف دی جورسڈکشن conferred on it by clause 1 the Supreme Court shall pronounce declaratory judgment only. میں بات کہہ رہا ہوں نا. So یہ declaration ایسے نہیں کہا انہوں نے, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ ڈیری ڈاکٹر صاحب آپ نے سمجھے, آپ نے میں اس کی تشریح کر دی ہے کہ ڈیکلیٹری بھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ڈیکلیٹری کیا کس کو رہے ہیں. میں نے کہا یہ جنہوں نے 2 ججز نے کہا ہے نا 62 اور 63 کے تحت آرٹیکل کے تحت یہ صادق اور امیر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ہی گھر چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. میں نے ڈکلیٹری یہ ہے کہ انہوں نے صرف ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ صادق امین نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ جائے گا تھرو ریفرنس بن کر. اگر باقی تینوں میں سے کوئی ایک جج بھی کہہ دیتا ہے تو اگر میجورٹی ججمنٹ بن جائے گی تو پھر یہ جائے گا ریفرنس. لیکن اگر جو ڈائریکٹ کیس آتا ہے اس کے تھرو ٹرائل, اس کی ایپلٹ کی صورت میں جب کورٹ لیتی ہے تو پھر وہاں سے اگر کسی کو کہہ دیتی ہے نا کہ یہ گلٹی ہے تو وہ سزائے موت جائے گا, وہ فیصلہ ہو جائے گا. یہ ڈکلیٹری ہے, یہ فیصلہ نہیں. اس کو یہ کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس پورا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. لیکن فرق آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اختیار ہے, یہ ڈکلیریشن ہے, فیصلہ نہیں. دیکھیں فیصلہ ہے, ڈکلیٹری ججمنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں. اس کو پیپر ایکسرسائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ پیپر ایکسرسائز. اچھا, ڈیکلیریشن دے دیا کہ یہ ہوگا, لیکن ورڈک نہیں ہے یہ. رائٹ, اوکے, ورڈک انہوں نے نہیں دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے دونوں پارٹیاں کا ایون ابھی کنسنٹ لینے کے باوجود نہیں کنسنٹ اونلی دیکھیں نہیں, 184 میں دونوں پارٹیوں کو کنسنٹ چاہیے, کیونکہ یہ اگر دیکھیں پنجاب کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ایشو چل رہا, یہ اس لیے بنا آرٹیکل. اچھا, ادھر یا کشمیر کا یا جو یا سندھ کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا, یہ آرٹیکل ان کے لیے ہے. سپریم کورٹ اچھا یہ پڑھ کے سنا جہاں 2 گورنمنٹس کے درمیان آتا ہے, آپ پلیز کلاز یہ بھی ہے اگر نہیں تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ ریفرنس بھیج دے گا سپریم کورٹ کو, اس سے یہ مشورہ لے گا. یہ 184 پڑھ کے سنا. اگر ہم ساری کو پڑھیں گے نا, یہ نہیں ہے کہ میں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ون آف دی کلاز یہ ہے. کیا آپ بات جاری رکھیں, بات جاری رکھیں. دیکھیں جی 184 جو مین اس کی تشریح کلاس 1 ہے, وہ سمپل یہ کہتی ہے کہ دی سپریم کورٹ شیل ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری ادر کورٹ exclusion to every other court have original jurisdiction in any dispute between any 2 or more governments. تو اب اس کی آگے انہوں نے کلاس جو گورنمنٹ کا کیا مطلب, میننگ آف گورنمنٹ کیا لکھا, ہاں جی, میننگ آف گورنمنٹ جو آگے لکھا ہے کہ ان دی کلاس دی گورنمنٹ مینس دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ. تو یہ ساری پڑھتے جائے نا. ہاں جی, میں اگلی بھی پڑھتا ہوں کہ ان دی ایکسرسائز آف دی جورسڈکشن کنفرڈ on it by clause 1 the Supreme Court shall pronounce declaratory judgments only. تو فیصلے کا ان کو اختیار کہیں بھی نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوتا ہے, اس کو ڈکلیٹری فیصلہ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ میں جو بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ یہ اس نے چوری کی ہے تو وہ کہیں گے جی یہ چور ہے, اب جو چور کی سزا ہے پھر اس کا نیا پروسیجر شروع ہوگا. اچھا, یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ وہ سزا نہیں دیں گے, ریکمنڈیشن کی جو اس کا وہ پروسیجر شروع ہو جائے, لیکن وہ رہ نہیں سکے گا. لیکن بات سنیں, جس کو وہ کہہ دیں گے 3 جج یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر. دیکھیں صادق امین کے ڈزنٹ میٹر, اگر وہ یہ لفظ یوز کرنے کی ضرورت نہیں, پتہ نہیں یہ کیوں ایسے لفظ یوز کرتے ہیں. وہ سمپل ہے گلٹی ناٹ گلٹی, اس کا مطلب کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ, کیونکہ دی ایویڈنس بھی ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ٹو ایکٹ ایز اے پرائم منسٹر. الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجیں, دس از ہاؤ از ڈن. اچھا, ایک مختصر سی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ کے شہر ڈاٹر ڈیم سے. جی مظہر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, بات کیجیے. جی خیریت ہے. میں آج کے آنریبل گیسٹ کی ساری گفتگو سن رہا تھا, میں اس دائرے کے اندر ہی کچھ چند پوائنٹ گفتگو کرنا چاہوں. جی ذرا آرٹیکل 62 جو ہے, آپ نے اس کے بارے میں آپ نے بات کی تو دوران ہیئرنگ کے دوران کھوسا صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ آپ 62 63 پہ نہ جائیں, اس پہ جائیں
تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کا اہل نہیں ہو سکتا. صرف سراج الحق صاحب بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس پہ نہ جائیں کہ جی 1962 63 پہ جو ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ان کو کر دیں. یہ تھی. اور اس کے آج کے فیصلے کے بعد کھوسا صاحب نے اسی پہ رومان 62 اور 63 پہ یہ پورا نہیں ہوتے, اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ 62 اور 63 کو آئین کا حصہ کیوں بنایا گیا, اس کا آپ نے اشر دیکھ لیا ہے نا کہ الیکشن کے دوران جو ہے, الیکشنوں کے دوران جو ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے کہ کیا جائے, ممبران کی جو انٹرویو لیا, آپ پھلوں کے نام بتا دیں, آپ فلانی صورت بتا دیں, یہ کیا مذاق کیا, یہ جورسٹی کی. پھر اس کے بعد جی آئی ٹی جو بنی ہے ڈاکٹر عاصم کی, اس کے وکلا نے جو ہے اس کو جی آئی ٹی کو اس نے چیلنج کیا تھا اور جج نے ایکسپٹ کیا تھا کہ جی جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اور ججز نے کیا تھا. تو جو جی آئی ٹی جو بنی ہے شاہ صاحب, اس پہ کتنی کریڈیبلٹی ہوگی, کیونکہ اداروں پہ اوپر سوالیہ نشان ہے. خود جو ہے ججز نے سوال کیا ہے کہ ادارے کریڈیبل نہیں رہے, سارے لائے, تو پھر ان اداروں کے اندر کس لیے. پھر شاہ صاحب ایک اور پوائنٹ ہے, جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جی ٹی آئی جو اس میں تمام آئی ایس آئی کے بھی دوسرے بھی تھے, ان کی رپورٹ پبلش نہیں کی. آئی ایس آئی کے جو کرنل تھے اور ایک جو ہے میجر صاحب تھے, انہوں نے ہیئرنگ میں سب سے پہلے ان پہ کہا تھا کہ یہ جو جن پہ الزام عائد کیا گیا ان کو تو ریسٹڈ, اس کے آج پر عمل درآمد ہوئی ہے. یہ سارا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. پھر 62 جو ہے یہ تو جنرل ضیاء صاحب نے ایکسٹرا کیا تھا, اس وقت کا تقاضا تھا. اگر اس کو عمل درآمد نہیں کرنا تھا. مظہر صاحب آپ کی بات ہم سمجھ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بات, اور یہ اصل میں اس کو مس یوز بلکہ ابیوز کیا جاتا ہے. بہرحال ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مس یوز کیا جاتا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پاناما پیپرز. ناظرین, آج اس پروگرام میں ہم جو آج کا اس کو آپ فیصلہ کہہ لیجئے, ڈیکلیریشن کہہ لیجئے, اصولی طور پر تو یہ ابھی ہم نے اس کی جو ہے پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یا ڈیکلیریشن ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلا ہے کہ یہ آج جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے یہ انڈر 184 کلاس 2 اور 1 یہ ڈیکلیریشن بنتی ہے, اور اس ڈیکلیریشن کا پوسٹ مارٹم مزید بھی ہم جاری رکھیں گے. ابھی تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کیا کچھ ہوا ہے, کون کتنا گلٹی رہا, کون کس پٹیشنر کا کیا کردار رہا, ڈیفینڈرز کا کیا کردار رہا, اور وہ جو 5 ججز تھے انہوں نے اس کو کس طرح سے ایگزامن کیا. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ماہر قوانین جو یہاں موجود ہیں, انہوں نے اس کو کس طرح سے دیکھا, اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا, وہ بھی آپ نے سنا. اب ہم میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں گفتگو کے اگلے حصے میں کہ اب یہاں سے آج جو کچھ ہوا ہے, جو ڈکلیریشن آئی ہے, اس سے آگے جو ہے معاملہ وہ کیسے جا رہا ہے. فاروق صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے جاتے ہوئے؟ دیکھیے مخدوم صاحب, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو پرانی تاریخ ہے نا پاکستان کی, ابھی ریسنٹلی دیکھیں, ٹھیک ہے, جو ایونٹس ماضی میں ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر, ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ جس کام نو مٹی پانی ہوئے او دے اتے ایک کمیشن بٹھا دیو. ٹھیک ہے, سمجھیو, ٹھیک ہے, یہ بڑی پرانی کہاوت ہے. میں پنجابی چیز واسطے کہہ رہا ہوں, یہ پنجاب تو تشریف لے آئے. اور جے ٹی آئی جتنی بنی ان کا حال یہی ہو. اور جے ٹی آئی کا میں آپ کو ذرا گزارش کر دوں, ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 جو ہیں وہ قتل ہوئے. صحیح ہے. ان کے اوپر ایک جے ٹی آئی بنائی گئی. جے ٹی آئی کی انکوائری رپورٹ آئی جسٹس باکر کی, آج تک اس کا پتہ ہی نہیں کہاں گئی کہاں نہیں گئی. صحیح ہے. سپریم کورٹ نے ایک جے ٹی آئی بنائی کراچی کے معاملات کے اوپر. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, اسی سپریم کورٹ نے اسی نے جے ٹی آئی بنائی, تشکیل دی, انہوں نے انویسٹیگیشن کیا, انہوں نے نشاندہی کی. سپریم کورٹ نے پھر اپنے نشاندہی کے ساتھ یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے, زرداری کو ادھر کرنا چاہیے, فلاں چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو گھر جانا چاہیے. آج تک وہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. صحیح. اس لیے ان بیسس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آج پاناما 1 دفن ہو چکا ہے, آگے شاید پاناما 2 کھل جائے. ٹھیک ہے. اس کے کیا محرکات ہوں گے, کس انداز میں کھلے گا, ابھی ایک بات میں اور آپ کو ڈکلیئر کر دوں. جی.
ابھی اور مختلف قسم کی پٹیشنز اسی سپریم کورٹ کے آگے آ رہی ہیں جس کے دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا جی حکومت جو ہوتی ہے یہ جب ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے نا پنجاب میں ان سے پوچھے نشہ کتنا ہوتا ہے پیچھے 16 گاڑیاں 22 گاڑیاں 40 گاڑیاں گن مین آگے پیچھے تو ان کے آگے پیچھے ادھر 16 ہوتی ہیں ادھر 1600 گاڑیاں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. تو گن میں ہوتا ہے نشہ بڑا ہوتا ہے حکومت کا. ابھی جو حکومت اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک, ابھی ان کے اوپر جو اٹیک کیا نا وہ آ گیا آج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے میرے حساب میں. ٹھیک ہے اب ان کی تیاری آپ وہ کاؤنٹر اٹیک جو کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. آپ بھول جائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی انصاف ہوگا, اگر ہونا ہوتا تو آج ہو جاتا. میرا نقطہ نظر یہ کچھ نہیں ہوگا. جے ٹی آئی آئے گی رپورٹ بنے گی. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں آ کے بیٹھتے ہیں سہری صاحب, آپ جانتے ہیں کتنی جے ٹی آئی کے اندر وہ شامل تھے. وہ جو حالات بتاتے ہیں وہ ٹاپ بیوروکریٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جے ٹی آئی بنتی ہے. بالکل صحیح. فائل وہاں رکھ دی جاتی ہے, 3 مہینے بعد ایک کال آتی ہے کہ کیا ہوا, 2 ہفتے بعد کال آئے گی, 15 دن بعد وہ آفیسر چلا جائے گا, پھر آفیسر کبھی بیمار ہو جائے گا, پھر آفیسر پاناما جانے کے لیے جورسڈکشن کہاں ہے پاناما کے جو اندر انویسٹیگیشن کرنے کی, کیا اس جے ٹی آئی کے پاس جورسڈکشن ہے؟ اس بات پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے, تشریح کروائے. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل لیول پہ کیا ان کی ہے؟ اس کے بعد آج کے بعد جو یہ ڈکلیریشن آئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جے ٹی آئی کے تھرو کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو فروخ صاحب کہتے ہیں آئی انڈورس دیٹ. ٹھیک ہے بالکل رائٹ ہے, ایبسولوٹلی رائٹ ہے. پاکستان میں جتنی یہ اگر یہ اپنے اس کو مٹی پانی جو کہتے ہیں پنجابی میں, ٹھیک ہے, تو طریقہ بالکل صحیح ہے. صحیح کمیشن بنانے کا, ٹھیک ہے, کسی اور کے گل ڈال دیں. ہاں کسی اور کے گل ڈال دیں. دی پرابلم پاکستان کے مینلی ہیز بین کہ جو پاکستان کی باڈیز ہے نا وہ کام نہیں صحیح کرتی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ ہیز ٹو ٹیک سو موٹوز, اور سو موٹو کا ان کی لمیٹڈ جوریسڈکشنز ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اٹس ناٹ اے ٹرائل کورٹ, اور نہ ان کی انویسٹیگیٹو کی اتنی کوئی نہیں ہوتی. تو اوبیسلی وہ تو ایسے آج سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہا ہے کہ جی اس ساری جے ٹی آئی کی جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوگی وہ ساری کی ساری ہم سپروائز کریں گے, لیکن وہ تو عمل درآمد. آپ وہ جو لفظ یوز کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں رپورٹ بنا کے دو. ٹھیک ہے, ہاں بالکل صحیح. اچھا تو رپورٹ بنا کے کیا دیکھیں گے؟ اگر رپورٹ وہ کہیں گے, اگر وہ رپورٹ چیلنج ہوگی پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنیں, پہلی بات آپ کو ایک آپ کو اس پہ نظر ڈالیں کہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں جن کے ساتھ مل کے کرنا. ایف آئی والے کچھ کہہ دیں گے, ایم آئی والے کچھ کہہ دیں گے, دوسرے کچھ کہہ دیں گے. آپ مجھے بتاؤ. اس حوالے سے آپ کی بات بالکل صحیح. ہاں تو کیا ہوگا اس میں؟ وہ اس مش ماش کر دیا. وہ صحیح کرنا تھا نا پتا. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا سپریم کورٹ پہ, میں ایک ہائیسٹ جو لائر ہوتا بار سے اپوائنٹ کرتا, اس کے انڈر سارا کچھ ہوتا. ایک کمشنر اپوائنٹ کرتے, انکوائری قانون کا پتا, وہ کہتا تم یہ کرو تم یہ کرو, اور مجھے ہمیں 3 مہینے میں آپ نے رپورٹ بنا کے جو انکوائری کی رپورٹ آپ نے دینی ہے. وہ ہو بھی سکتا تھا کیونکہ ایک جو ہوتے نا وہ اپوائنٹمنٹ جنہوں نے کی ہے وہ نواز شریف نے کی ہے, ساری سب کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی جے ٹی آئی ہے وہ انفلوئنس ہو جائے گا ان پہ؟ یہ نہیں میں نے کہا. آپ میں نے کہا کہ ان کی جوریسڈکشن لمیٹڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ ایک باس کے لیے کام کرتے, وہ یہ ویسٹرن ورلڈ نہیں ہے کہ آپ پولیس والے ایک پرائم منسٹر کو کہہ کے آپ اریسٹ کر لیں. وہاں ایسے کوئی کلچر نہیں ہے, ایسے نہ وہ کریں گے نہ کچھ کہیں گے. اچھا وہ اس کے آفس میں جائیں گے تو سوٹ ماریں گے. سر آپ نے یہ بات ہے, سر آپ نے یہ کہا, آپ کیا لکھوں کیا کہوں کیسے کہوں کیسے چیف منسٹر کو چھوڑنے گیا نا باہر تک, وہ جسٹس باکر والے کمیشن. صحیح دیکھیں. اچھا مائک ذرا. اچھا یہ ایسے ایشوز ہیں. تو ابھی آگے آپ نے جو پہلی بات ہے انہوں نے یہ ڈیکلیریشن دیا, بیسیکلی ڈیکلیریشن انہوں نے دیا کہ جے آئی ٹی بنے, انہوں نے اپنے گلے سے لا دیا. یہ ٹھیک ہے, فنش کر دیا میٹر. فار کنسرن آئے گا کب بنے گی رپورٹ, کیا ہوگا کیسے ہوگا بات کی. اچھا ابھی جو دیں گے کہ ہم نے ایسے نہیں کہا, ہم نے ایسے کہا تھا. یعنی ہم نے دیکھو 10 چیلنج ول اگین, کیونکہ ان کا چاہیے تھا کہ یہ رپورٹ ڈال کے وہاں بھیجتے, ان کو کہتے ہیں اس کو چارج کرو. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس رانگ کانسیپٹ جو یوز کیا, کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہیں. تو ابھی 184 پہ آ جائیں, 184 وہی جو میں کہہ رہا ہوں. اوکے آپ دیکھیں آپ کے ایموشنز اور ہیں. رانا صاحب نے بڑی باتیں کی ود ہز ایموشنز, آئی اگری ود ہم, لیکن ہیئر آپ جو ویوز ہیں وہ اپنے ایموشن کو چھوڑے ایک پاسے, کم ٹو دی پوائنٹ. قانون کی بات کریں جو صحیح ہے غلط ہے. اگر دی پروسیڈر از ناٹ فالوڈ, اٹس اے فلاڈ ڈیسیژن. اگر دیکھیں, اور
اور سپریم کورٹ کی ججز جو ہے دے آر ویل ریسپیکٹڈ ویل نون ججز ہیں, بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لائرز ہیں, انہوں نے ڈیسیجن یہ رائٹ کیا ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی کرتا, اور بھی جتنے کو پوچھے لرنڈ لائرز ہیں وہ بھی سب یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی ڈیسیجن کرتے. دیکھیں کیونکہ دے کین ناٹ بیسکلی فائنڈ اینی باڈی گلٹی دیر, ان کا یہ مسئلہ ایون ہوتے بھی دے اونلی کین گیو اے ڈیکلیریشن ایسے ہے. وہ جو دو ججز نے کیا ہوا انہوں نے ابھی سے پبلک کو خوش کرنے کے لیے کیا, یہ ابھی سے دے نیڈ دیٹ. صحیح, پبلک کو اعتبار بھی ہونا چاہیے نا کسی انسٹیٹیوشن پر. تو انہوں نے اپنا فیصلہ جو وٹ دے فیلٹ دے گیو دے فیصلہ. تو 20 کروڑ عوام 20 سال تک یاد رکھیں گے. 20 سال کے اس لیے کہ جو فیصلہ دیا صحیح دیا انہوں نے. صحیح, اور فیصلہ اس لیے کہ دیا 20 سال میں یاد رکھے, اٹس ہسٹوریکل ڈیسیجن. ابھی دیکھیں یہ کیا کیا ڈیسیجن ہے. ابھی انہوں نے ثبوت کر گیا بھائی یہاں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ڈویژن جوڈیشل ریویو کے لیے, وہ آپ کو ایک ڈیکلیریشن دے دیں گے کہ یہ کوش کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. لیکن وہ اگر آپ نے ڈیسیجن کرانا تو آپ کو دوبارہ وہ لوور ٹرائبیونل میں جانا پڑے گا, اسی میں جائیں گے. بالکل صحیح, لوور ٹرائبیونل میں جانا پڑے گا, وہ ڈیسیجن وہ لے گی. ڈیسیجن وہ دے گی. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دے اونلی چیلنج دا ڈیسیجن. یہ بیسکلی ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سے ڈیکلیریشن, کیونکہ جے آر میں تو ٹیکنیکل مسٹیکس دیکھتے ہیں نا, وہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یا نہیں. آپ ایسے اس کو کمپیئر کریں, یہ اس 184 کو جو بھی آرٹیکل 62 جو بھی یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب, اس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں, تو اٹس اے پراپر فارمیٹ. تو ایسے ہونا چاہیے. تو یہ جو ورڈ کا جو ڈیکلیریشن دیا بالکل رائٹ ہے, اور نواز شریف ان اے وے از ایگزونریٹڈ. اگر کوئی ایویڈنس مل گیا تو ٹھیک ہے. دیکھیں آپ آپ سیشن کورٹ میں جاتے ہیں, رانا صاحب از ایکسپیرینس مین ان دس میٹر. سیشن کورٹ میں آپ کو یہاں بھی کراؤن کورٹ میں جاتے ہیں, آپ کو وہ ناٹ گلٹی دے دیتے ہیں ورڈ. اگر پروسیکیوشن کو دوبارہ ایویڈنس ہے تو لے آئیں دوبارہ. صحیح, دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. پہلے نہیں کر سکتے تھے, ڈبل جیپرڈی کرتے ہیں, اب کر سکتے ہیں. اٹارنی جنرل کرنے میں ریفرنس گئے دوبارہ چارج کر سکتے ہیں, نیا ایویڈنس آ گیا. ایسے یہ بات ہے. ایٹ دا مومنٹ دے کین ڈو نتھنگ, اٹس کلیئر. شکریہ جی. رانا صاحب مختصراً صرف 2-4 جملوں میں, ہمارے پاس صرف 1 یا 1.5 منٹ ہے بس. امجد صاحب جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, میں چونکہ ماشاءاللہ ان کا بڑا تجربہ ہے, ذرا مائک تھوڑا سا, اور یہ تجربہ ان کا ٹھیک ہے انٹرنیشنل تجربہ ہے, اور یو کے کا اسپیشلی تجربہ ہے. صحیح, ایسی بات. لیکن یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان کو سزا نہیں دے سکتے, یا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ایگزینوریٹ کر دیا ہے, یہ بات کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ وہ ایگزینوریٹ ہوا ہے. اب میں صرف اتنا بات کہہ کے ختم لیکن کرتا وہ ہوں. میری بات سنو, شاہ صاحب بحث نہیں, میری بات سن لیں, میری پہلے بات سن لیں. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیس ٹرائل چل رہا ہوتا ہے, کوئی چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ڈیٹس آتی ہیں, اور ہر ڈیٹ پہ ایک آرڈر لکھا جاتا ہے. صحیح ہے. ایک نہ اگر وہ گلٹی ہو کے گھر, اگر 2 ججوں نے کیا تو گھر وہ پھر بھی نہیں گیا, اور نہ وہ ایگزونریٹ ہوا ہے کہ اس سے وہ بری ہو کے وہ پھر بھی گھر چلا گیا ہے. اب سمپل یہ ہوا ہے 540 میں انہوں نے سارے تبصرے کر کے ان کاغذات کو بوگس قرار دے کے. اور دوسری بات جو کمیشن کی بات کر رہے تھے نا, جے آئی ٹی کی, وہ 15 دن کے سپروائز کریں گے. جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ ایفسی ڈکسی آف دی پولیس از ناٹ بائنڈنگ اپان دی کورٹس, جو بھی وہ لکھ کے لے آئیں کورٹ پھر اس کو دیکھے گی. وہ اس کے بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ لکھ دیں گے کہ یہ ایگزونریٹ کر دیا تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم مان گئے. ایسی بات. چلیں فاروق صاحب آخری ایک آدھ جملے میں آپ کیا آخری میرا ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی میسج ہے کہ آئی تھنک دا فائنل ڈیسیژن ول بی میڈ بائی دی پیپل آف پاکستان. اس وقت تک آپ انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا, اور جو یہ پروسیس ہے یہ یوں ہی چلتا رہے گا. لیکن پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی تعزیرات نہیں ہے کچھ نہیں کہ عوام فیصلہ کر سکے. اگر کوئی معجزہ, اگر معجزہ ہونا ہوتا نا, معجزہ اگر ہونا ہوتا تو آج ہو جاتا. معجزے کی توقع نہ رکھیں, پریکٹیکل لائف کی طرف جائیں, پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف جائیں. پچھلے تجربات کی بات پہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جا کے آپ نے وہاں لابنگ کریں, دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملائیں, اور گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تھرو نیشنل اسمبلی. بہت بہت شکریہ آپ کا فورم. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آخری بات. تو دیکھیں یہ ججز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ نہیں, سی ایوری بڈی گاٹ این اوپینین. اگر میں نے یہ 6 مہینے سے بات کہہ رہا ہوں کیسے فیصلہ ہونا, میں کوئی ان کو جانتا تو نہیں کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا, لیکن آپ کی آبزرویشن لیگل ایک لیگل اوپینین ہے اس میں. اچھا ایک بات میں بھول گیا اس میں کہ جب وہ رانا صاحب کہہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی.
تقریر کی تھی بغیر. چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے اسٹیٹمنٹ ہی ہوگی نا ہاں جی جو بھی اس نے صحیح. اسپیچ کی چلو اسپیچ کہہ لو جو بھی. جی تو اگر آپ یہ دو چیزیں دنیا میں وہ ایگزیمپٹ ہے پریولیج ہے ان کی وہاں کانفیڈینشیلٹی یا ان کی ہے ایگزیمپٹ ہے. ایک جب ایک ایڈوکیٹ کورٹ میں پیش ہوتا ہے اس کو ایگزیمپٹ ہے اس وقت. اور ایک جب آپ پارلیمنٹ میں اسپیچ کرتے ہو وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس کو امیونٹی حاصل ہے. لیکن وہ تو چلے جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فاروق صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ. آپ تینوں اصحاب نے آج ہمارے علم میں بڑا اضافہ کیا ہے. اور رانا صاحب نے بڑا ہمیں نہیں جی یقیناً بہت اچھی گفتگو رہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہے. ہم بہت شکریہ جی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں ٹیکنیکلی قانونی معاملوں میں سمجھ آئی ہوں گی کہ یہ فیصلہ تھا, یہ پروسیڈنگ کیسی رہی ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی. اللہ حافظ.